अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, आम तौर पर हम मौशी इशूज़ पे बात करते हैं, समाजी इशूज़ पे बात करते हैं, कभी हम सेहत की बात करते हैं तो कभी हम तालीम की बात करते हैं, कभी हम पाकिस्तान में जो टूरिज़म के, सियाहत के और दीगर जो ऐसे मौक़े हैं जिनसे इंशाअल्लाह हमारी मईशत बेहतर हो सकती है, कभी हम उन पर बात करते हैं। लेकिन आज हम जिस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसके बारे में एक बहुत ही जैसे मशहूर शेर है ना कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो मुझे तो लगता है कि दीन अगर किसी भी सोशल एस्पेक्ट से माइनस किया जाए खुदा न खास्ता तो सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं। सो हमारी कोशिश होती है कि हम गाहे बगाहे कोई ऐसा प्रोग्राम भी ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करें कि जिसमें हम दीन पे बात करें, जिस पे हम समझने की कोशिश करें कि दीन इस्लाम जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो हमें मुकम्मल राइट्स देता है, हर इंसान को एक दूसरे पर क्या किसी के हुकूक हैं और क्या एक दूसरे की तरफ इंसान के फ़राइज़ हैं, वो सब आपको दीन इस्लाम में बड़े जामे और ख़ूबसूरत अंदाज में दिखाई देते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन को स्पेसिफ़िकली क्या हुकूक देता है इस्लाम और बहैसियत मुसलमान हमारे एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं, क्या फ़राइज़ हैं और हम इस माशरे को कैसे एक बेहतर इंसानी माशरा बना सकते हैं इंशाअल्लाह कि जब भी हम आलमी सतह पर भी ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकेंगे अगर हम बेहतर मुसलमान बन सके। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हारिस सलीम साहब। आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और आप वहाँ दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं। डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा कि ख़वातीन के हुकूक की अगर स्पेसिफ़िकली बात की जाए, वैसे तो सब इंसानों के एक दूसरे पर जो हुकूक हैं उन पर भी लेटर ऑन आएंगे, लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर हम ख़वातीन के हुकूक की बात करें तो जब इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमें हर तरह के हुकूक, हर तरह की सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और रिलीजियस जो प्रोटेक्शन है वो दीन इस्लाम देता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये जो हर साल औरत मार्च और इस किस्म के जो मार्चेस होते हैं जो मगरिब से ट्रैवल करते करते अब पाकिस्तान में भी आ गए हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है और रिमाइंड करवाना मुखालिफ सिर्फ को कि हमारे हुकूक हैं और आप उनको फुलफ़िल कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें मुझे लगता है डॉक्टर साहब शायद वो शाइस्तगी का अंसर और वो जो एक महज़ब अंदाज में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का जो एक अमल जो पहले रवा रखा जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता उस शाइस्तगी में कमी आ रही है, अब करख्तगी उसकी जगह ले रही है। और वो मगरबी माशरे के जहाँ अमेरिका का मैं उस दिन स्टडी कर रही थी कि तकरीबन 100 या 105 साल पहले अमेरिकी ख़वातीन को पहली मरतबा वोटिंग राइट्स मिले कि वो अपने पॉलिटिशियंस जिन जिन पॉलिटिशियंस को भी वो अपने रूलर्स के तौर पर जिनको मुंतखब करना चाहती थीं, उनको पहली मर्तबा एक सदी पहले इजाज़त मिली कि वो भी अपनी राय उसमें शामिल कर सकती हैं। जबकि इस्लाम ऑन द कॉन्ट्री देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया से लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और जितनी भी इस्लाम में ख़वातीन हैं हमारी तारीख़ में और आज भी इवन हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त तामीरी किरदार ख़वातीन आज के माशरे में किरदार अदा कर रही हैं। सो इसमें हुकूक जो इस्लाम मुहैया करता है और जो कुछ ख़वातीन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूक बिल्कुल नहीं मिल रहे उन्हें और शायद कुछ को ऐसा मामला हो भी, इसमें कहाँ पे गैप आ रहा है और हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आपका बहुत ही खूबसूरत और सोशल टॉपिक है और ये हर साल की कहानी है कि यूँ ही औरत मार्च या फेमिनिस्ट की मूवमेंट आती है तो एकदम जहन में ये बात आती है कि शायद अब इस्लाम और फेमिनिज़म का कोई क्लैश शुरू हो जाएगा, दोनों तरफ से बातें शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आपका टॉपिक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले हम ये देखें कि इस्लाम ने औरतों को हुकूक कितने दिए और वो हुकूक कितने खूबसूरत अंदाज से दिए। देखिए, जिस तरह आपने ख़ुद वेस्ट की बात की कि वेस्ट में औरतों को, ख़वातीन को अपने राइट्स के लिए बाहर आना पड़ा, उनने कैंपेन्स लॉन्च की। फर्स्ट वेव आती है फेमिनिज़म की, आपने पॉलिटिकल राइट्स दे दिए। सेकंड वेव आती है, आपने सिविल राइट्स दे दिए। थर्ड वेव आती है, आप उनको सोशल राइट्स और सोशल उनका स्टेटस बहाल कर देते हैं। फोर्थ वेव जेंडर इक्वालिटी की आती है तो आप उनको मर्द के बराबर राइट्स की बात शुरू कर देते हैं।
آپ کو کتنی تحریک چلانی پڑی, پروٹیسٹ کرنا پڑا, اور ایک گریجولی چیزیں ملیں. آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیے, کہ ہم نے کبھی پڑھا کہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے باہر آئی ہوں؟ کیا اسلام نے ان کو یہ تمام رائٹس خود ان کے گھروں تک پہنچائے ہیں؟ اور یہ ڈیوائن بانٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ ڈیزرو کرتی ہیں, آپ کو ان رائٹس کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. کیا کبھی ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہوں, خواتین موجود ہوں, آپ نے کہا ہو چلو ان کو وراثت کا حق دے دو؟ اگلے دن کوئی اور بڑا احتجاج ہو گیا اور آپ نے کہہ دیا ان کو ڈاور کا رائٹ دے دو, ان کو مینٹیننس دے دو, ان کو خلا کا رائٹ دے دو. یہ رائٹس کے لیے عورتوں نے کوئی کمپین نہیں چلائی. اور یہی ایک ہمیں فرق سمجھنا ہے کہ بیسک ڈفرنس ویسٹرن فلاسفی اور اسلامک فلاسفی میں کیا ہے. لیکن ویسٹ میں ہمیں رائٹس ملتے ہیں کسی کنگ کے ذریعے سے, کسی پارلیمنٹ کے ذریعے سے, UN کے چارٹر کے ذریعے سے, اور وہ رائٹ آپ کو جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے واپس بھی ہو سکتے ہیں. آج ہم UDHR کی بات کرتے ہیں کہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے, اس کی 30 کلازز ہیں. اگر کل اس میں امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو وہ رائٹس ختم ہو جائیں گے. اگر وہ کہہ دیں جی فریڈم آف سپیچ ختم ہے تو ختم ہو جائیں گی. لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ ہمیں یہ رائٹس کسی کیلف نے نہیں دیے, ہمیں یہ رائٹس کسی کنگ نے نہیں دیے, ہمیں یہ رائٹس اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں. تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے رائٹس واپس نہیں لے سکتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پیرنٹس جب بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو انہیریٹنس کے حوالے سے لکھ دیتے ہیں ایک آنکھ نامہ کہ ہم نے اپنے بچے کو ہر قسم کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا. آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹ آپ نے دیا ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ نے آپ کو لا آف انہیریٹنس دیا ہے, تو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس اوریجن کو سمجھیں کہ اسلام کی ہیومن رائٹس کی فلاسفی اتنی زبردست ہے کہ جو رائٹس آپ کو فنڈامنٹل رائٹس اللہ نے دے دیے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ سے رائٹ چھین نہیں سکتی, کیونکہ انہوں نے دیے نہیں ہیں. جس نے دیے نہیں ہیں وہ آپ سے رائٹس واپس نہیں لے سکتا. اب دوسرے نمبر پہ آئیے کہ اس معاشرے میں عورتوں کی حالت زار ذرا دیکھیے. قرآن نے اس کی ایک پکچر ہمارے سامنے رکھی ہے, سورۃ النحل 14واں سپارہ ہے. ایک پکچر ہے جس سے آپ اس معاشرے کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, کسی کو یہ کہا جاتا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی ہے. اب اس کا رسپانس ذرا جو قرآن نے مینشن کیا, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, چہرہ سیاہ, غصے میں اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا, یعنی اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا تھا. اور ذہن میں کیا بات چل رہی ہے, یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, پہلی فرصت میں تو میں اس خبر کو لیک نہ ہونے دوں, کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور اگلا سٹیپ میں نے کیا کرنا ہے, یا تو میں اس کو زندہ اگر رکھوں گا تو پوری زندگی تانے برداشت کروں ذلت کے ساتھ, یا ابھی جا کر اس کو میں زندہ درگور کروں اور سینہ تان کے چلوں. یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پہ نبی علیہ السلام آتے ہیں. اب اس معاشرے کے اندر اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورت کو کتنا خود مختار بناتے ہیں. ان کو انفرادی حقوق, ان کو سوشل رائٹس, ان کو اکنامک رائٹس, ان کو پولیٹیکل رائٹس, ان کو ریلیجیس رائٹس, اور سب سے بڑھ کر ان کو میٹریمونیل رائٹس, جو آج کی فیمنسٹ موومنٹ میں ہمیں لگتا ہے کہ عورت اتنی بے بس ہے, شاید اگر اس کی ایک دفعہ شادی ہو گئی وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی. اسلام 4 طرح سے عورت کو سپریشن کا رائٹ دیتا ہے. دیکھیں ہمیں تو صرف خلا کا رائٹ پتہ ہے. اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے میم, جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسلام بھی رائٹس دے رہا ہے, تو پھر یہ ہمارے لوگوں کو معلوم کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑی بات ہے لیک آف اویئرنیس. ہم اسلام کو ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف عبادات تک ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے خطباء کا بھی ہے کہ جمعے کے اندر ہمیں ان مسائل پہ بات کرنی چاہیے جو سوشل ایشوز ہیں. دیکھیں ہر بندے کو جمعے کی نماز کے لیے آنا ہے, 10-15 منٹ فارغ کرنے ہیں. اگر ہم وہی ٹاپکس پہ بات کریں جس پہ ارصد راز سے بات ہو رہی ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو اویئرنیس دیں, مردوں نے رائٹس دینے نا, آپ مردوں کی کونسلنگ کریں, تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں کلچرل ایشو ہے. بالکل, ابھی ہم جب اس پہ تفصیلاً بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے ایسے رائٹس ہیں اسلام دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہمارا کلچر اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. اب عورت کو رائٹ ٹو ڈاور کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ کلچر اس کو اس طرح سے فورس نہیں کر رہا. رائٹ ٹو انہیریٹنس کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارے نظام کے اندر اتنی خرابیاں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہماری بیٹی نے یا ہماری بہن نے رائٹ مانگا تو بھائی پوری زندگی ناراض ہو جائے گا. بھائی آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ رائٹ تو اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے. اور اب تو بچیوں نے, عورتوں نے کمپرومائز کرنا سیکھ لیا. ان کو پتہ ہے کہ رائٹ ملنا نہیں ہے تو وہ خود سے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اپنا لیتے ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کہنے سے رائٹ ختم نہیں ہوگا. ایک ایک چیز کا قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا, آپ نے کسی کے پیسے اگر لیے ہیں تو. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب, یہی میں آپ سے اب اگلا سوال کرنے جا رہی تھی کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, اور بھی خاص طور پہ ڈسکشن اس لیے بہت ضروری ہے
کہ یہ میں صرف ان پڑھ یا ہوتا ہے نا کہ کہیں جہالت اتنی ہے کہ تعلیم اور شعور کی کمی ہے. آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے گھر، ایسی ایسی انتہائی پڑھی لکھی فیملیز جو خود کو انتہائی باشعور بھی کہلاتی ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا بہت مہذب فیملیز، ایون وہاں پر یہ بات بہت تواتر سے سننے میں آئی اور دیکھنے میں آئی کہ جی بیٹی کو چونکہ شادی کر دی اور اس کی اچھے کسی ہال میں شادی کی تھی، وہاں بہت خرچہ ہوا، اس کو زیور کپڑا دے دیا، تو اب تو اس کو جو دینا دلانا تھا وہ دے دیا، وہ وراثت میں کدھر سے حصہ مانگنے آ گئی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ انہیریٹنس کا رائٹ آپ کو ملتا کب ہے؟ زندگی میں اپنے اولاد کو جو کچھ دیں گے وہ گفٹ ہے. دیکھیں ایک ہے میری ذمہ داری، میں نے اولاد کو پڑھانا ہے، اولاد میری بڑی ہوگی، جاب پہ بھی لگ گئی. اب اگر میں کسی بچے کو مکان دے رہا ہوں، کسی کو گاڑی دے رہا ہوں، کسی کو میں جیولری اس کو شادی پہ دے رہا ہوں، تو یہ وراثت نہیں ہے، کیونکہ وراثت کا تعلق ہے جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے. ڈیتھ کے وقت جو اس کی پراپرٹی ہے وہ وراثت ہے. زندگی میں پیرنٹس جو کچھ بھی دیں گے اس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، اور گفٹ آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کم دے رہے ہیں، اس سے وراثت کا رائٹ آپ کا ختم نہیں ہو سکتا. وراثت کب مل گئی ہے؟ ایک انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اب جو ہی ڈیتھ ہوگی اس کی جو چیزیں اس کی آنرشپ میں ہیں، وہ ظاہر ہے اس کے پاس کوئی پیسے ہو سکتے ہیں، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے. اب اس کا پورا لا آف انہیریٹنس سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے بتایا. بیٹی ہے اس کے کیا رائٹس ہیں، ماں ہے اس کے کیا رائٹس ہیں، وائف ہے اس کے کیا رائٹس ہیں، بہن ہے اس کے کیا رائٹس ہیں. یعنی ایک ایک کی تفصیل بتائیے تو اس کے مطابق ہوگا. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کو گفٹ دینے سے یا ان کی آپ نے اچھی تربیت کر لی، شادی کرا دی، وہ آپ کی ایک اور ذمہ داری تھی جو آپ نے ادا کی ہے. وہ آپ کم بھی زیادہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس سے وراثت آپ کی کور نہیں ہوتی. اور دوسرے نمبر پہ اگر پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ہمارے جانے کے بعد شاید ہماری نرینہ اولاد ہے، بیٹے ہیں، ایسا نہیں کریں گی، ان کے پاس ایک اور اچھا آپشن ہے کہ اپنی زندگی میں ان کو گفٹ کر دیں. دیکھیں اس کو پتہ ہے جی میرے پاس یہ 3 مکان ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، اور شاید میرے جانے کے بعد میری بچیاں کے ساتھ یہ ایسا سلوک ہو کہ ان کو وہ رائٹ نہ مانگ سکیں. وہ ظاہر ہے لڑکیاں زیادہ شرماتی ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہوتی. اور ہمارا بڑا ایسا معاشرہ ہے جس میں حیا کا ایلیمنٹ ہے. تو اپنی زندگی میں کیا کر دیں، ان کے نام ٹرانسفر کر دیں، تاکہ جب جانے کے بعد کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کوئی بہت بڑا ان کا لاس نہیں ہوگا. تو اصل چیز ہے کہ ہماری نیت نہیں ہے، نہ ہمارے جو بیٹے ہیں ان کی یہ نیت ہوتی ہے. ان کو لگ رہا ہوتا ہے ہمارا رائٹ کم ہو رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اچھے انداز سے ٹیکل بھی کیا. اور سورہ نساء جو ہے اس کو آپ کہتے تھے کہ ہر خاتون کو یہ سورت کا ترجمہ آنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اسلام ان کو کیا رائٹس دے رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا حصہ ہے. اگر ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اکیلی اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو کل پراپرٹی کا ہاف بیٹی لیتی ہے، اور باقی تمام باقی رشتہ دار ہیں. پھر اگر 2 بیٹیاں ہیں تو بلکہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس کی نیت کرنی ہے کہ ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے ان کو لا آف انہیریٹنس کے اندر شامل کرنے کا. اور پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ اس غلط فہمی سے دور ہوں، کیونکہ آپ بچے کو بھی پڑھاتے ہیں، بچی کو بھی پڑھاتے ہیں، بچے کی بھی شادی کرتے ہیں، بچی کی بھی کرتے ہیں. پھر وہاں یہ لاجک کیوں نہیں کام آتی کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی، اس کو ایجوکیشن پہ اتنا لگایا، کیونکہ وہ آپ کی اپنی ایک الگ ذمہ داری ہے اور انہیریٹنس کی ذمہ داری الگ ہے. اچھا، اور یہ جو جن بھائیوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی بہنوں کو اس حق سے محروم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی تمہاری شادی پہ اتنا پیسہ لگ گیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن ان کا یہ اصول نہیں ہوتا. بالکل اپنی بیٹیوں کو ان کا دل چاہتا ہے کہ جو بیٹوں کو میں دے رہا ہوں بیٹیوں کو بھی میں پوری طرح سے اکوموڈیٹ کروں، لیکن جب اپنی بہن کی باری آتی ہے تو وہ سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ نسل در نسل مطلب یہ سلسلہ اسی طرح انفارچونیٹلی یہ پھر چلتا ہے. سو اس سائیکل کو کہیں تو توڑنا ہوگا. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو تھا ناظرین، جو مطلب بڑے یہ گھر گھر کے ڈسکشن ہے، لیکن عام طور پر ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی سپیس آکیوپائڈ ہے یا تو سیاسی ڈسکشن سے. 90% تو سیاست ہی چل رہی ہوتی ہے. 10% اگر بات ہوتی بھی ہے انسانوں پہ، انسانی معاشرے پہ، انسانی اقدار پہ یا سوشل ویلفیئر کی چیزوں پہ، تو اس میں بھی عام طور پہ یہ والا ایشو آپ نے شاید کبھی ٹی وی پہ اتنا کھل کر ڈسکس ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو. لیکن ہماری چونکہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تمام ایشوز کو سامنے لے کر آئیں جو بھلے انکنونشنل ہوں، جو بھلے وہ ریٹنگ کی دوڑ میں جو ایک ہوتا ہے کہ جی ہم نے سب سے بڑی ریٹنگ لینی ہے، ہم اس دوڑ کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ جو گھر گھر کے مسائل ہیں، جو لوگوں کی اگر دین کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی اگر کمی ہے جس کی وجہ سے کچھ مسائل آ رہے ہیں تو اس پہ ہم بات کریں. اگر لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اللہ ایک طرف اور حقوق العباد جو ہیں
ان کے بارے میں تو بڑی سختی سے وعید کی گئی ہے کہ اس میں زیادتی نہ برتی جائے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا حقوق العباد پہ بات کرتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ کیا ایک دوسرے پہ حقوق ہیں ہم مسلمان بہن بھائیوں کے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات یہ کہ حق اور فرائض نہ آپس میں بڑے انٹر لنک ہے. ہمارے معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ رائٹس کی تو بات کرتا ہے لیکن ڈیوٹیز کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ نے رائٹس مانگنے ہیں، ڈیوٹیز پرفارم نہیں کرنی، تو ایک بندے کا رائٹ دوسرے کا حق ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر میں اپنی ڈیوٹی ایز ٹیچر پوری کر رہا ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کے رائٹس کو انشور کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں پتہ ہو کہ ایز ہسبینڈ، ایز وائف، ایز پیرنٹس، ایز چلڈرن ہمارے معاشرے کے اندر ڈیوٹیز کیا ہیں. اگر میں اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی دوسرے کے رائٹس آٹومیٹکلی ادا ہونا شروع ہو جائیں گی. اب آپ نے جو حقوق العباد کی بات کی، یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث اگر اپنے سامنے رکھیں تو ہم اس میں بڑی احتیاط برتیں. آپ نے ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے نا صحابہ سے کہا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، غریب آدمی ہو. آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کی دن آئے گا بہت نیکیاں لے کے، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت، حج کیے، عمرے کیے. اور ظاہر ہے کہ قیامت کی دن سارے اعمال ہمیں انسان ایک شکل کے اندر نظر آئیں گے، خوبصورت شکل میں نیک اعمال ہوں گے، بری شکل میں برے اعمال ہوں گے جن کا وزن ہونا ہے. اب جب اپنے اعمال کو دیکھے گا بڑی امید ہوگی. اب ایک دم دیکھے گا کہ سامنے سے ایک مجمع آ رہا ہے، وہ آ کے اس دن کہے گا باری تعالیٰ اس بندے نے میرا یہ حق مارا، اس نے میرے پیسے کھائے ہیں، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اب قیامت کی دن تو کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی کہ اگر میں نے کسی کے پیسے کھائے ہیں تو میں پیسے دے سکوں. وہاں تو ایک ہی کرنسی ہے، وہ نیکیوں کی کرنسی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، اپنے رائٹ کے بقدر آپ اس کی نیکیاں لیتے جاؤ. اور وہاں پر ایک ایک نیکی پر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہے. تو ہر انسان ظاہر ہے کتنی حرص ہوگی نیکیاں لینے کی. اب آہستہ آہستہ اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. وہ دیکھتا جا رہا ہے کہ جو اس نے اعمال کی وہ سب ختم ہو گئے، لیکن جن کے حق مارے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. اب آخر میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب آپ کی نیکیاں تو ختم ہیں، اب ایسا کرو کہ جن کے رائٹس مارے ہیں ان کے گناہ اس پہ لاتے جاؤ. وہ گناہ ہم نے نہیں کیے، وہ ایک بندے نے کیے ہیں، لیکن ہم نے ان کے جب رائٹس مارے، کسی کی غیبت کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کے پیسے کھائے، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا، کسی کو دھوکہ دیا، وہ سب آئے. اور اینڈ پہ کیا ہوگا کہ وہ سارے گناہوں کا سارا بوجھ لے کر جہنم میں چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حقوق العباد پہ بڑا فوکس کرنا ہے. اور افسوس یہ کہ ہمیں یہ بتایا گیا آج تک کہ دین مکمل ہوتا ہے مسجد میں. مسجد جائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی. ہمارا دین مسجد سے شروع ہوتا ہے اور مسجد سے باہر نکل کے ختم ہو جاتا ہے. جبکہ دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. اس میں آپ کی معاشرت بھی آتی ہے، آپ کے معاملات بھی آتے ہیں، آپ کی اخلاقیات بھی آتی ہے. اب ان چیزوں پہ بات ہی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرت، اب جس طرح ہمیں رائٹس کی بات ہے کہ ایک شوہر کے گھر میں کیا حقوق ہیں ہمیں نہیں پتا، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں. اب نبی علیہ السلام، کیونکہ ہمارے دیکھیں معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فیملی ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ فیملی کورٹس کے اندر مسائل ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. سب سے پہلے آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ سب سے پہلا رشتہ جس سے خاندان ڈیولپ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور قرآن نے اس کو کتنے خوبصورت انداز سے بتایا. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ میمز اس رشتے پہ بنی ہوئی ہیں، اور قرآن اس کو کتنا آئیڈیلائز کر رہا ہے کہ انتم لباس لہم، کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. لباس کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ کہ وہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ ہمیں خوبصورت نظر آتے ہیں. تو میاں بیوی سب سے پہلی چیز کہ اپنے ایک دوسرے کے نقائص پہ پردہ ڈالیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بنائیں. دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. جب آپ نکاح کے رشتے میں کہتے ہیں نا قبول ہے، تو وہ قبول آپ کو خامیاں اور خوبیاں دونوں قبول ہوتی ہیں، اور پرفیکشن کسی میں نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے جب حقوق کے اندر آپ نے اپنے اندر معافی کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، برداشت کا جو معاشرے کے اندر برداشت ہے اس کو کھلا رکھنا ہے. اب ایک بیوی کو پتا ہو کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور شوہر کو بھی پتا ہو. اس طرح پھر پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے جوڑتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک آج ہم نے موضوع کے طور پر چنا جس پہ آج بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد، خواتین کے حقوق، اور جو آپس میں انسانی معاشرے میں ایگزسٹ کرنے والے لوگ ایک دوسرے کی طرف کیا فرائض رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیا حقوق رکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اور جیسے بریک سے پہلے ڈاکٹر حارث سلیم صاحب جو آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے حقوق العباد کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی کا حق مارتا ہے اس دنیا میں، تو آگے جا کر روز محشر جب حساب کتاب ہوگا تو
اس شخص کے برے اعمال بھی زیادتی کرنے والے شخص کے کھاتے میں ڈل جائیں گے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے پہلے بیان فرما رہے تھے جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ ظاہر ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے کا اور معاشرتی فیبرک کا. تو اس حوالے سے آپ ذرا بتائیے, پھر ایک تو میں آپ سے بڑے اہم سوالات کرنا چاہوں. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. ہم پوری دنیا کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, جو ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں بچے سہم کے دور بیٹھ جاتے ہیں, بیوی کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں ابھی میرے ان کا رویہ آج کیسا ہوگا. یہ سلوک ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں وہ تو ہمارا گھر ہے, ہمارے بچے ہیں, ہماری بیوی ہے جو آپ کا پورا دن انتظار کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے رویے چینج کرنے ہیں اور اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے. دیکھیں دنیا کی قیمتی ترین چیز احساس ہے, اور نبی علیہ السلام یہ احساس ہمیں دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی آپ مثال دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا, جس کو آپ فرماتے تھے کہ فرعونی اشد من فرعونی موسیٰ, میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا سخت ہے. کہ جب اس کو قتل بھی کرنے لگے غزوہ بدر میں تو کہتا تھا میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ ذرا اونچی نظر آئے. اب فتح مکہ ہو گئی, اس کا جو بیٹا تھا اکرمہ نام تھا اس کا, اب وہ بھاگ گیا. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ نبی علیہ السلام آپ کو معاف کر دیں گے, ایک لمبا واقعہ. اس کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کو پتہ چلا, آپ نے سارے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اکرمہ بن ابی جہل آ رہا ہے, کسی شخص نے کبھی بھی اس کو اس کی باپ کا تانا نہیں دینا, اس کے سامنے وہ آیات نہیں پڑھنی جو اس کے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, اس سے اس کا دل دکھے گا, اس سے اس کو تکلیف ہوگی. یہ رویہ اس کے ساتھ ہے جو پوری زندگی دشمنی کرتا رہا, جس نے آپ کو اتنا ستایا. اب دیکھیں کہ ہمارا رویہ اپنے اس کے ساتھ جس کے ساتھ ہماری زندگی گزارنی ہے, کہ ہم ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو کیوں معاف نہیں کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا رویہ دیکھیں, آپ آٹا بھی گوندھ رہے ہیں گھر کے اندر, آپ گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام میں نے گھر میں کر دیا تو شاید میری جو مردانگی ہے اس پہ فرق آ جائے گا, اور اس کو بیلنس کرنا سیکھیں. پیرنٹس کے اپنے رائٹس ہیں, والدین کے ساتھ اپنے طریقے سے رہنا ہے, ان کے اپنا تقدس احترام ہے, اس کے اوپر بھی کمپرومائز نہ ہو, اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی ہم نے ادا کرنے ہیں, اس کو بھی کمپرومائز نہ کریں. بچوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. اب ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے رائٹس کی بات کرے, ڈیوٹیز ادا نہیں کر رہا. اب بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ مجھے اپنے سارے جو رائٹس مل جائیں, اب اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے اس کی ذمہ کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اسی طریقے سے معاشرہ بہتر ہوگا. بالکل صحیح. اچھا بچوں کی جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب, اس میں بچوں کو تو عام طور پہ بڑا ہی ایک آبجیکٹ آف ہلیرٹی انفارچونیٹلی سمجھ لیا جاتا ہے. میں استاد نعمان علی خان, وہ جن کے بڑے لیکچرز وغیرہ سنے بھی جاتے ہیں گلوبلی, وہ بہت مقبول اسلامک اسکالر ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے ایک دن بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ایک لیکچر میں. انہوں نے کہا کہ ہم عام طور پہ بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے جیسے آئے ہوئے ہیں, کہ اگر بچہ کسی کی نقل اتارتا ہے تو ہم اسے بجائے اس کے کہ اس بات پہ سمجھائیں, ٹوکیں کہ بیٹا آرام سے سمجھائیں, کہ ایسے نہیں کرتے. الٹا ہم اسے بار بار اور زیادہ لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کی نقل اتار کے دکھانا ذرا, فلاں کیسے بولتے یہ بتانا ذرا. تو اس طرح ظاہر ہے کہ بچے کا بھی صحیح اور غلط کا کانسیپٹ گڈ مڈ ہو جاتا ہے, کہ یہی ہمارے بڑے ہیں سکھانے والے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور یہی اگر ایک چیز پہ ہمیں ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط بات نہیں ہے, انلیس کہ وہ بڑا ہو کے واقعی میں سیکھتا ہے کہ یہ غلط تھا. دوسرا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک شخص میرا فالوور تھا, تو بہت مجھے سنتا تھا, ویور تھا سوشل میڈیا پہ میرا, تو اس نے مجھ سے ملاقات کی تو کہا کہ میرا بیٹا تو آپ کا بہت زیادہ فین ہے, اور ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہاں ذرا بتاؤ کیا وہ تم کہہ رہے تھے, بتاؤ نا, ڈانٹ کے کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نرمی سے پیش آئیں. نرمی کتنی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب تربیت میں, کہ بچہ بہت زیادہ حد سے بھی باہر نہ چلا جائے, کہ جس کو بالکل کوئی پوچھ گچھ نہیں رہا, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی, اور جبکہ دوسری طرف سختی بھی اگر بہت زیادہ کر لی جائے تو بھی باغیانہ سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ہاؤ ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین. دیکھیے جو آپ نے بات کی نا, پولائٹنیس, نرمی, جینٹلنیس, یہ تو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور نبی علیہ السلام کی اگر آپ آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز دیکھتے ہیں, مکارم اخلاق دیکھتے ہیں, اس میں یہ چیز سب سے پرومیننٹ ہے. اور آپ اکثر کہتے تھے ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانا, کسی بھی چیز کے اندر آپ نرمی کو پیدا کرتے ہیں وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے, جس چیز سے نرمی کو نکالتے ہیں وہ چیز بدصورت بن جاتی ہے. اور آپ اس کی کونسلنگ کرتے تھے, اپنی ازواج کے ساتھ, آپ ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے,
ایک یہودی آیا اور یہودی آ کے نا نبی علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے ستاتے تھے، تو اس نے آگے ایک دم کہا کہ السلام علیکہ، یعنی السلام کی جگہ لام کو حذف کر دیا، اور سام کہتے ہیں موت اور بیماری کو۔ نبی علیہ السلام کو اکثر وہ تیزی سے یہ بول جاتے تھے اور آپ آگے سے فرماتے وعلیکم، وعلیکم مطلب ہے سیم ٹو یو، اگر آپ نے اچھا بولا ہے تو آپ کو بھی وہی دعا ہے ورنہ بدعا۔ لیکن جب عائشہ کے سامنے یہ بات ہوئی تو ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ السلام علیکہ وغضب علیکم ولعنکم، کہ تم پر اللہ کا غضب بھی ہو، لعنت بھی ہو، تم پر بیماری ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، تم جب نرمی پیدا کرو گے تو چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا دیکھیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی اور اوروں کی اولاد کے ساتھ بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت انس کو نبی علیہ السلام کی خدمتگار کے طور پہ دے دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال آپ کے پاس رہا، 10 سال میں آپ نے کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ انس یہ کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا، مجھے کسی کام سے بھیجتے، میں کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتا، اور جب وہ کام نہیں ہوتا تھا تو کسی اور دن مجھے بلا کے اس بات کے اوپر کرتے، اس دن نہیں ٹوکتے تھے کہ مجھے وہ چیز بری نہ لگے۔ تو ہم نے بچوں کی تربیت بالکل ضرور کرنی ہے، لیکن اس انداز سے کرنی ہے کہ بچوں کو آپ اپنا میسج بھی کنوے دے دیں اور بچے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں۔ دیکھیں اگر بچہ اپنی بات اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی کاؤنسلنگ کون کرے گا، اس کے دوست ہیں، اس کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں کسی اور جگہ سے، تو اس کو وہ رہنمائی نہیں مل سکتی۔ تو ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور اس کے بعد بچوں کو یہ حوصلہ دیں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکیں اور اس کو ایک اچھے انداز سے ان تک بات کو کنوے کریں اور اس کے لیے اپنی ایگزامپل سیٹ کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہوں اور ہم چاہے جھوٹ بولیں، ہم چاہے جو کچھ مرضی کریں، لیکن بچوں میں وہ چیز نہ آئے۔ بچوں میں یہ چیز آٹومیٹکلی آتی ہے کیونکہ بچے آپ کو فالو کرتے ہیں، باپ بچے کا سب سے بڑا ایک آئیڈیل ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے، تو پیرنٹس کو سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، بچے خود بخود اس کو سیکھیں گے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم پہلے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ رمضان المبارک میں پرابلی ہم پروگرام کر رہے تھے، تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ آیا تھا جو آپ نے کہا تھا کہ ذرا تفصیل سے بتائیں گے، لیکن بعد ازاں وقت کی قلت کی وجہ سے ہم وہ ڈسکشن جاری نہیں رکھ سکے تھے۔ تو آج میں وہ سوال آپ سے ذرا دہرانا چاہوں گی کہ جب آپ میاں بیوی کے تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس میں خدا نخواستہ کچھ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں علیحدگی کا نوبت آ جاتی ہے، اس میں خواتین کے کیا حقوق ہیں اور اس حوالے سے کیا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ہمارے معاشرے میں جو درست ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آج کی اگر فیمنسٹ بھی ان کو سمجھ لینا تو یہ مسئلہ ہمارا بالکل حل ہو جائے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو طلاق کا اختیار ہے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اس ایشو کو انیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا، ٹھیک ہے، اس کی بھی ریزن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد جو ہے اس کو جب استعمال کرے گا اس کو بھی سٹیپس بتائیں، اس کو بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاں تو مرد بھی بہت جذباتی ہیں نا، اس کو بھی یہ کہا کہ پہلے سمجھاؤ گے، پھر سوشل بائیکاٹ کرو گے، کرتے کرتے اینڈ میں دونوں فیملیز بیٹھیں گی، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو تمام حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ چلو ایک طلاق دے کے سپریشن کر لو اور ویٹنگ پیریڈ گزر جاتا ہے، لیکن آپ کے پاس واپسی کے راستے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی پکچر پیش کی جاتی ہے کہ شاید خواتین کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کہ ایک بار آپ کا نکاح ہو گیا اب شوہر کے رحم و کرم پر ہے۔ آپ حیران ہوں گی کہ قرآن اور حدیث نے عورتوں کو 4 طریقوں سے سپریشن کے رائٹ دیے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ کیوں نہیں دے رہا؟ اب پہلے نمبر پہ آپ دیکھیے ہمارا نکاح کا فارم ہے، نکاح کے فارم میں آپ سیکنڈ پیج پہ دیکھتے ہیں تو ایک کراس لگا ہوتا ہے، اور کوئی اس کو نوٹس ہی نہیں کرتا کہ وہ کراس کیوں لگاتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا طلاق کا اختیار عورت بھی لینا چاہتی ہے، اگر لینا چاہتی ہے کن شرائط پہ لینا چاہتی ہے، لیکن اس رائٹ کو ہم عورتوں تک پہنچنے نہیں دیتے، اور پیرنٹس ہیں، نکاح خواہ ہیں، سب مل کے اس کو کراس کر دیتے ہیں، جبکہ یہ رائٹ سورۃ احزاب کے اندر مینشن ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائٹ کو استعمال کیا جس کو ہم کہتے ہیں طلاق تفویض۔ شوہر اپنے کانسنٹ سے یہ رائٹ عورت کو بھی دے سکتا ہے اگر عورت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور شوہر کی رضامندی ہے۔ اب اس کو ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس عدالتی جو طلاق ہے جس کو ہم کہتے ہیں فسخ نکاح، ہمارا جو مسلم فیملی آرڈیننس ہے اس کے اندر ہمیں اسلام بھی اور پاکستان کا قانون بھی 10 ایسے گراؤنڈز پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر عورت ان میں سے کسی ایک گراؤنڈ کو بھی پروف کر دے تو وداؤٹ اینی کنسنٹ آف ہسبینڈ کورٹ دونوں میں سپریشن کروا دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کینسلیشن آف میرج، فسخ نکاح۔ اس کے اندر بہت زبردست قسم کی پوائنٹس ہیں کہ 2 سال تک مینٹیننس نہیں ملا، مسنگ پرسن میں ہو گیا، 7 سال کی قید ہوگی، اس کو مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، امورل لائف گزارنے پہ مجبور کر رہا ہے، اب یہ دروازہ بھی کھلا ہے۔ تیسرے نمبر پہ خلا کا رائٹ۔ اب خلا اور ہم نے اس کو مکس کیا ہوا ہے۔ خلا کا رائٹ یہ ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن
عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب ظاہر ہے یہاں پر اس کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے طبیعت میچ نہیں کرتی. یہ تو طبیعتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. پھر قرآن نے کہا کہ یہاں پر کیونکہ عورت اس چیز کو انیشیٹ کر رہی ہے, تو اب وہ عورت مرد کو یا تو اپنا ڈاور چھوڑ دے یا اس کو کچھ کمپنسیٹ کر دے, کیونکہ اس میں مرد کی غلطی نہیں ہے, اور جب وہ دونوں میوچولی راضی ہو جائیں گے تو کورٹ اس کو انڈورس کر دے گا, جس کو ہم خلا کا رائٹ کہتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, جو ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے کہ بچپن میں شادیاں کر دینا بچیوں کی, اس کو ہم کہتے ہیں خیار بلوغ, آپشن آف پیبرٹی. کہ اگر کسی بچی کی شادی آپ نے ایج آف پیبرٹی سے پہلے کر دی, 5-6 سال کی عمر میں کر دی, اب چاہے آپ اس سے پوچھ بھی لیں, وہ بالغ تو ہے نہیں, اس کی کنسنٹ کا اعتبار بھی نہیں ہوگا. اس صورت میں جو ہی وہ بچی بالغ ہو جائے گی, آٹومیٹکلی اسلام اس کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ نے اس نکاح کو کنٹینیو رکھنا ہے, اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے یا اس کو نل انوائٹ کرنا ہے. اگر اس کو نل انوائٹ کرے گی تب بھی وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ 4 طریقوں سے عورت سپریشن پہ جا سکتی ہے اگر کوئی ضرورت پڑے. لیکن افسوس یہ یا تو کلچرل بیریئر ہے یا ہمارا جو قانون ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت ان رائٹس تک نہیں پہنچتی. تو اس کو ریفارم کی ضرورت ہے, اور ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جب بھی عورت مارچ ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے انداز سے آپ ایک سیمینار منعقد کریں. اب دیکھیں آپ کا بھی پروگرام ہو رہا ہے, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ آپ عورتوں کے رائٹس کو ایک اچھے انداز سے اجاگر کر رہی ہیں. اب وہاں پر پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ جو پلے کارڈز ہوتے ہیں وہ اتنے ولگر ہوتے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کی خواتین خود اس کو برداشت نہیں کرتی کہ آپ نے کیا لکھا ہے. کیا کسی ایک پلے کارڈ پہ آپ نے کوئی آیت دیکھی ہے لکھی ہوئی؟ نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, عورتیں آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں. کیا آپ نے کسی پلے کارڈ پر کوئی ایک آیت, ایک حدیث دیکھی؟ نہیں. کیا ہم اتنے خالی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ سو اس طرح سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ایک اچھے انداز سے گاؤں میں جاتے ہیں, خواتین کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, آپ کا پروسیجر یہ ہے, آپ نے رائٹس کی امپلیمنٹیشن ایسے کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ سب آپ کا ساتھ دیں گے. علماء بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گی اور آپ بھی اس تحریک کو اچھی طریقے سے چلا سکیں گی. لیکن جب آپ اتنا مسٹرسٹ پیدا کر دیتے ہیں اور دونوں کے درمیان اتنا گیپ ہو جاتا ہے, تلخی اتنی ہو جاتی ہے, اور ایک دم جب فیمنزم کا نام آتا ہے تو لگتا ہے کہ اسلام فوراً جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گا, جبکہ اسلام سپورٹ کرتا ہے اس کو. اچھا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس میں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہر کوئی نہیں, مطلب میں خود ظاہر بحیثیت خاتون میں سمجھتی ہوں کہ بالکل حقوق ملنے چاہیے, لیکن جس طریقے سے ان کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس طریقے سے وہ کچھ خواتین ہائی جیک کر لیتی ہیں 8, 10, 15, 20, تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بس ایک بدتمیزی کی روش کی طرف مائل کیا جا رہا ہے, اور اس میں یعنی اپنے کپڑے خود دھو, اپنا کھانا خود بناؤ, اپنی جرابیں خود ڈھونڈو, اس قسم کے یہ جو یعنی میں سمجھوں گی کہ اس کو کیا کہیں, باغیانہ قسم کی گفتگو, جو کہ ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے اپنی جو ہم ازواج مطہرات کے. ایسا نہیں ہے کہ مرد گھر کے کام نہیں کر سکتا یا اس کی شان کے خلاف ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا معزز پیغمبر بنا کے ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنایا کہ ان کا ہر عمل, ان کی ہر سنت قرآن پاک سے عین مطابقت رکھتی ہے ماشاءاللہ, تو اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو سپورٹ کریں, ان کی مورل سپورٹ کریں, تو باقی مرد کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے نا کہ بدتمیزی کرو, بدتمیزی کے کلچر کو جو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آپ بھی ظاہر ہے یونیورسٹی سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں, تو لگے ہاتھوں سر اس پہ بھی بات ہو جائے. یہ جو اکثر ہالووین اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے وہ تہوار جو مسلمانوں کے ہیں ہی نہیں, جس میں ہر قسم کی ڈیسنسی پار کر کے آپ وہ کرتے ہیں, بھیس بدل کے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں, تو یہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے. ہم کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ میم جو پہلے آپ نے بات کی نا کہ مرد حضرات کو بھی کام کرنا چاہیے, اس سے بالکل ٹھیک بات, لیکن صرف ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ جو جینڈر ایکوالٹی کا نعرہ ہے نا, اس نعرے کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. اس کو آپ جینڈر ایکویٹی یا جینڈر جسٹس کی بات کر لیں, کیونکہ تھوڑے سے آپ اگر یہ فلسفی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے, اللہ نے 2 جینڈر پیدا کیے, ایک مرد ہے ایک عورت ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے 2 اپوزٹ جینڈر پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کام بھی ڈیفرنٹ لینا تھا. اب ایک کو اللہ نے کہا کہ تمہاری ذمہ ساری مینٹیننس ہے, تم نے ایک گارڈین شپ کا کام بھی کرنا ہے, تم نے پروٹیکٹر کا کام بھی کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ کو باڈی بھی اسٹرانگ چاہیے, آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. دوسرے آپ کو جینڈر کو کہا کہ دیکھو آپ کو اللہ نے احساس کا رشتہ دیا, ایموشنز دیے, آپ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گی, آپ کی ذمہ داریاں اور ہیں.
جب دونوں کی ڈیوٹیز الگ الگ کریٹر نے لگائیں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ فزیک ایک جیسی دیتی یا دونوں کو اللہ تعالیٰ ڈیوٹیز ایک جیسے دیتے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داری ڈفرینٹ دی، اور اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں ایک ہوتی ہے ذمہ داری، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اس سے بڑھ کے چلتے ہیں اور آپ ظاہر ہے دوسرے کے ساتھ احساس کرتے ہیں۔ اب جو آپ نے بات کی نا کہ ڈفرینٹ جو ہمارے ہاں فیسٹیولز ہیں یا آپ کہہ دیں کہ کس مختلف تہوار وغیرہ ہیں، دیکھیں اسلام کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی، کو ایگزسٹنس، مل جل کے رہنا، یہ تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے۔ آپ دیکھیے جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ میں یہود کے 3 بڑے ٹرائبز رہتے ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور نبی علیہ السلام پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ایک چارٹر سائن کرتے ہیں کہ مل جل کے رہنے کا، جو کو ایگزسٹنس کی سب سے ایک کلاسیکل اگزامپل ہے۔ آپ نے ایک چارٹر سائن کیا جس کی 47 کلوزز ہیں، جس کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں دس واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگ، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی تحریری دستور نہیں تھا۔ اب آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں مذہبی آزادی بھی ہے، تمہیں کلچرل فریڈم بھی ہے، تم اپنے دن مناؤ گے، ہم اپنے دن منائیں گے، یعنی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، وہاں پہ مائنورٹیز ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، آپ ان کو پوری آزادی دیجئے کہ جیسے مسلمان اپنے دن مناتے ہیں وہ بھی بنائیں، اپنے فیسٹیولز بنائیں۔ ہولی کا تہوار ہے ضرور منائیں، اگر کوئی ہندو رہتا ہے آپ اس کو منع مت کیجئے، اگر سکھ رہتے ہیں ان کے تہوار ہیں، اگر کرسچنس رہتے ہیں وہ ایسٹر منانا چاہتے ہیں آپ بالکل منائیے، اور بھی جس قوم کے تہوار ہیں ان کو منانے کی بالکل اجازت ہے۔ اب پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ آپ اگر کسی تہوار کے اندر ایسے شامل ہوتے ہیں کہ ان کا فرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ کسی قوم کی مشابہت اختیار کریں گے تو آپ اس میں سے ہوں گے۔ دیکھیں اگر آپ کا دوست ہے، آپ نے اس کو بیسٹ وشز دے دیں، آپ نے اس کے بارے میں آپ نے اس کو کوئی گفٹ دے دیا، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن میں جان پوچھ کر اسی قوم کا فرد بننے کی کوشش کروں گا، اس میں آئیڈینٹیفیکیشن اپنی ختم کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا خیال تھا کہ جب آپ مدینہ آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی 10 محرم کو، ہم خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے سارے صحابہ کو کہا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک نہ ہوں۔ اب سب رکھ رہے ہیں، لیکن پھر آپ نے کیا کہا؟ لیکن وہ 10 کا رکھتے ہیں تو ہم ایسا کریں گے یا 9 کو ایڈ کر لیں گے یا 11 کو ایڈ کر لیں گے، تاکہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اسلامک سیولائزیشن کی، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کمپرومائز نہ ہو۔ آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن برقرار رکھیے، اپنے اسلام پہ کمپرومائز نہ ہونے دیں، باقی ان کو سارے رائٹس دیجیے، ان کے جتنے فیسٹیولز ہیں ان کو منانے دیجیے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ایسے کام کر لیں کہ آپ ان کا فرد نظر آئیں۔ اس چیز کو اسلام ہنس کی چال اپنی چال بھی اپنی تہذیب پہ ہمیں فخر کرنا ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حارث سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا، دیکھا، اور ہم نے کوشش کی کہ اس انسائٹ فل ڈسکشن سے جو اصل مقصد تھا جو اس پوری گفتگو کا، کہ جو گھر گھر پہنچ سکے، وہ یہ کہ ایک دوسرے پر جو ہمارے حقوق لاگو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی جانب جو فرائض ہیں ان کو پہچان کر اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جو شخص ایک اچھا بیٹا بنے گا یا جو لڑکی اچھی بیٹی بنے گی وہ اچھی بیوی بھی بنے گی، اور وہ اچھا شوہر بھی بنے گا جو اچھا بیٹا ہوگا، وہ اچھا بھائی بھی بنے گا، وہ اچھی بہن بھی بنے گی، وہ ہر رشتے میں اچھے ہوں گے، اور پھر جہاں جہاں جائیں گے وہ کاروبار کریں گے تو اس میں بھی ایماندار ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رشتوں میں ایماندار ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رشتوں میں ہی کھوٹ رکھتے ہیں، رشتوں میں بدنیتی کرتے ہیں، وہ کاروبار میں بھی کبھی آنیسٹلی نہیں چلتے، وہ اپنے کام میں بھی آنیسٹ نہیں ہوتے، اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کو بھی غلط نہیں سمجھتے۔ سو یہ آج کا میسج تھا ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔